बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अतिशान करबला के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरबत अस्करी, और नेटवर्क न्यूज़ की आप अजीम अज़ादारी ट्रांसमिशन देख रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देख रहे हैं और मुख्तलिफ तरीक़े से शहीदान करबला के ज़िक्र को सुन रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के दर से कोई खाली हाथ लौटाया भी नहीं जाता है, तो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बेहद हिसाब मिलेगा और इंशाअल्लाह ताला हसनैन करीमैन के सदक़े में मिलेगा। आज क्योंकि करबला में 4 मुहर्रम है और आज हम जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानान गिरामी का तज़किरा कराना ज़रूरी समझती हूँ। मेरी पहली मेहमान है मोहतरमा साइमा अली आबदी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा सोबिया हसन साहिबा। सोबिया नात ख़ान है, मनक़बत ख़ान है और इंशाअल्लाह ताला आप इनसे भी ज़िक्र अहले बैत को सुनेंगे। और नाज़रीन, जब हम बात कर रहे हैं करबला वालों के हवाले से और 4 मुहर्रम के हवाले से, करबला वालों के प्यास के हवाले से, तो उसमें एक अजीम शख्सियत का ज़िक्र ज़रूर आता है जिनको जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा कहते हैं। करबला में कुछ शख्सियात ऐसी हैं कि जिनकी नस्ल ख़त्म हो गई, यानी एक हज़रत ज़ैनब कुबरा, एक जनाब उम्मे रबाब और एक हज़रत मुस्लिम बिन अकील, कि जिनकी नस्ल का खात्मा हो गया, लेकिन उन्होंने इतनी अजीम कुर्बानी देकर दीन ला इलाहा इल्लल्लाह को बचा लिया। बेशक बिनते अली अली की तरह सरफराज है, ज़ैनब खुदा की शान मोहम्मद का नाज है, ज़ैनब नबी के दीन की उम्र दराज है, ज़ैनब रज़ा व सब्र की जाए नमाज है, ज़ैनब फ़ुरूए दीन है, ज़ैनब उसूल है, गुलजार अहले बैत की खुशबू है, फूल है, हर एक कदम पे सूरत मिसले रसूल है, सब्रो रज़ा की राह में मिसले बतूल है, ज़ैनब कहीं हुसैन कहीं पर हसन बनी, कहने को एक तन था मगर पंजतन बनी। और ज़ैनब अमूर अम्र इलाही की जौत है, जौत कहते हैं रोशनी को। ज़ैनब अमूर अम्र इलाही की जौत है, ज़ैनब फसील जब्र में भी हक़ की सौत है, सौत कहते हैं आवाज़ को। ज़ैनब अमूर अम्र इलाही की जौत है, ज़ैनब फसील जब्र में भी हक़ की सौत है, ज़ैनब यजीदियत के इरादों की मौत है, और ज़ैनब न हो तो मकसद शब्बीर फौत है। और बैत का नाम जिसने लिया था इमाम से, ज़ैनब ज़बान काट के लाई वो शाम से। जनाब ज़ैनब कुबरा की भी हम गुफ्तगू को इसमें शामिल करेंगे। जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की अजीम सीरत को, उनके दोनों बच्चे जनाब औनो मोहम्मद के ज़िक्र को भी शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले करबला की जंग क्या थी, करबला में प्यास का मंजर क्या था, और करबला वालों की अजीम जंग में जो हमें अजीम असबाक मिलते हैं उनके मुतालिक हम जानेंगे। मोहतरमा साइमा अली आबदी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। जी साइमा, करबला की जंग को आप कैसे देखती हैं, और करबला में जो इमाम अली मकाम का मुख्तसर सा लश्कर था, उन्हें प्यासा क्यों रखा गया? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला की जंग के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि जो करबला की जंग है, दरअसल वो 2 नज़रियात की जंग थी। एक नज़रिया ये चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मिट जाए, और दूसरा नज़रिया ये चाहता था कि ला इलाहा इल्लल्लाह बाकी रहे। बेशक। और इसका सबूत ये है कि तारीख़ में हमें ये नज़र आता है, आज भी अगर हम अरबी अदब को देखें तो हमें अरबी अदब में यजीद के ये अशार नज़र आएंगे कि 21वीं सदी में सन 61 हिजरी में मुहर्रम में ये सदा गूंजी थी शाम के महलात से यजीद की कि कोई नबी नहीं आया था, कोई कुरान नहीं था, कोई वही नहीं आई थी। ये बनु हाशिम का ढोंग था इक़्तिदार हासिल करने के लिए। यानी वहाँ पर नबूवत का भी उसने इनकार किया, उसने कुरान का भी इनकार किया, उसने तौहीद का भी इनकार किया, और उस वक्त सारे मुसलमान खामोश रहे। लेकिन जो मोहम्मद का नवासा था, जो वारिस नबी था, वो तड़पा, और वो तड़प कर अपने नाना के रोज़े से कह कर चला कि नाना, आपका दीन भी बाकी रहेगा, आपकी शरीयत भी बाकी रहेगी, नमाजें भी बाकी रहेंगी, खुदा का नाम भी बाकी रहेगा, मैं हुसैन रहूं या ना रहूं। यानी इमाम हुसैन आली मकाम ने वो कुर्बानियाँ दी कि दीन इस्लाम को बाकी रखा। और फिर हमें ये देखना है हम कि कौन जीता या कौन हारा, इसका फैसला ऐसे नहीं होगा कि कौन मर गया और कौन जिंदा रहा, बल्कि देखना यह है कि किसका मकसद बाकी रहा और किसका मकसद फौत हो गया। सुभान अल्लाह। अगर हमें आज अजानों की सदाएं सुनाई दे रही हैं, अगर हमें आज मस्जिद में अजानें मिल रही हैं, नमाजी मिल रहे हैं, खुदा का नाम लिया जा रहा है, रसूल का नाम लिया जा रहा है, तो यकीनन हुसैन का मकसद बाकी रहा और हुसैन जीत गए, नबी का नवासा। किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी जब हम वहदानियत की बात करते हैं, तौहीद की बात करते हैं अल्लाह की, और क्या
کربلا کی وہ منزل نظر آتی ہے کہ زیر شمشیر ستم میر تڑپنا کیسا، سر بھی تسلیم محبت میں ہلایا نہ گیا، کہ امام عالی مقام سجدہ خالق کر رہے ہیں اور شکر پروردگار کر رہے ہیں. یعنی مقصد تو اس طرح سے میرے مولا نے فوت کیا یزیدیوں کا کہ جو حسین کے سر کو کاٹنا چاہتے تھے وہی حسین کا سر نوک نیزہ پر لے کر چلے. اور اس کو کیا خوب کسی شاعر نے کہا کہ دلیل فتح کی دیکھو حسین کے قاتل، جو سر جھکانے چلے تھے اسے اٹھا کے چلے. سبحان اللہ. یعنی خود میرے مولا کا سر نوک نیزہ پر تلاوت قرآن پاک کرتا ہوا جا رہا ہے. اور پھر اسی مقصد کو آگے لے کر بڑی ہیں بعد حسین زینب بنت علی کے، جنہوں نے شام کے ممبروں میں، شام کے محلات میں اس طرح سے خطبے دیے ہیں. زمانہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید انہوں نے علی کی بیٹیوں کے سروں سے ردائیں چھین کر انہیں بے ردا کر دیا، لیکن علی کی بیٹیاں بے ردا نہیں تھیں، اس لیے کہ انہوں نے تو خطبے بھی دیے ہیں تو وہ لہجے میں علی کے. زینب کے تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ جب شہزادی زینب بول رہی تھی شام کے درباروں میں تو لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ علی خطبے دے رہے ہیں. بالکل وہی آواز، وہی انداز، وہی سیرت. یعنی جناب زینب کبریٰ کی تو یہ مثال ہے کہ 28 رجب کو جب قافلہ چلا تھا تو فاطمہ زہرا کی شکل بن کر چلی تھی، بے شک. کیونکہ انہیں کہا تھا، مولا کائنات نے یہ وصیت کی تھی کہ زینب جب بھائی کے ساتھ جاؤ گی تو زینب بن کے نہیں جانا بلکہ فاطمہ بن کے جانا ہے، سبحان حسین کی ماں بن کے جانا ہے. تو جب مدینے سے میری بیوی چلی ہے تو مدینے سے لے کر روز عاشور تک زینب فاطمہ زہرا کی شبیہ بن کر چلی ہے. لیکن 11 محرم کے بعد سے جو شہزادی زینب چلی ہے تو وہ مولا کائنات امیر المومنین کی شبیہ بن کر چلی. بے شک. بے کہ شک. پھر زینب میں علی کا کردار نظر آ رہا تھا، علی کی آواز نظر آ رہی تھی، علی کی آواز میں خطبے دیے جا رہے تھے. بے شک. یہ شہزادی زینب کا کردار، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کا ایک عظیم کردار مقتل کربلا میں نظر آتا ہے. اچھا، آپ کے بچوں کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو حضرت عون و محمد 2 بچے تھے اور جو کہ کربلا کے مقتل میں شہید ہو گئے. ہم اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہے صوبیہ حسن صاحبہ تو میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ بارگاہ امام علی مقام میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اے عون و محمد، اے عون و محمد، اے عون و محمد، اے عون و محمد. شبیر کا تم صدقہ ہو اب خیمے میں بیٹا، تم لوٹ کرنا نا، اے عون و محمد، اے عون و محمد. ہے ماں کو یقین تم ماں کی بات رکھو گے، یہ یاد رہے خیموں میں ہے پیاسے بچے، دریا پہ اگر جانا ہو سہروز کے پیاسوں، تم پیاس نہ بجھانا، اے عون و محمد، اے عون و محمد. جب سانس تمہاری بچوں ہو کھڑنے والی، اس وقت تمہارے سرہانے آئیں گی مادر میری، دل کی یہ میری خواہش ہے اس دم میری ماں سے زخموں کو تم چھپانا، اے عون و محمد، اے
بہت خوبصورت طریقے سے حضرت اونو محمد کا تذکرہ کیا، کربلا والوں کا ذکر کیا۔ ناظرین، پروگرام عطشان کربلا میں ایک وقفے کا وقت ہو رہا ہے اور اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے، لیکن ابھی ایک وقفہ۔ جی ناظرین، ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری، اور میٹرو ون نیوز کی یہ عظیم عزاداری ٹرانسمیشن ہے، اور اس میں ہم آج 4 محرم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ کربلا کے مقتل میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا قافلہ پہنچ چکا ہے، اور 4 محرم کو بہت سارے لشکروں کی بھی آمد ہوئی، جس میں سے عمر ابن سعد کا بھی لشکر آیا تھا، اور 4 محرم سے پوری وہ جنگی حکمت عملی جو ہمیں نظر آتی ہے امام علی مقام کی، وہ ہمیں واضح ہو کر کربلا کے مقتل میں نظر آتی ہے۔ لیکن آج 4 محرم منسوب ہے حضرت اونو محمد سے۔ حضرت اونو محمد جناب زینب کبریٰ ثانیہ زہرا عالیہ مقام کے 2 ایسے فرزند کہ جن کو حضرت عبداللہ جعفر طیار نے بھیجا تھا اپنی زوجہ کے ساتھ کہ کل جب کربلا میں امام کے اوپر وقت امتحان آ جائے تو ان بچوں کو میری جانب سے نثار کر دینا۔ حضرت اونو محمد کا حسب اور نسب کیا تھا، اور حضرت اونو محمد کی گو کہ وہ بچے تھے، کم سن تھے، لیکن ان کی شخصیت کی عظمت ہمیں کربلا کی تاریخ میں کیا نظر آتی ہے؟ حضرت اونو محمد جو کہ جناب زینب کے فرزند تھے، ان کی منصب اور ان کے نسب کے کیا کہنے کہ جناب اونو محمد جناب زینب کبریٰ کے فرزند اور حضرت عبداللہ ابن جعفر کے فرزند، یعنی نانا ان کے جو تھے وہ حیدر کرار شیر خدا علی ابن ابی طالب علیہ السلام، سبحان اللہ، اور ان کے دادا حضرت جعفر طیار جو کہ حضرت امیر المومنین کے بھائی تھے۔ تو ان کا حسب اور نسب تو اتنا اعلیٰ تھا کہ اس حسب اور نسب کے کیا کہنے کہ جن کے نانا حیدر کرار ہوں اور جن کے دادا بھی انہی کے بھائی حضرت جعفر طیار کے، جن کے شجاعت کے بھی چرچے تھے، اور پورے عرب میں خاندان بنو ہاشم کا کوئی مثل نہیں تھا، کوئی مثل نہیں تھا بے شک۔ اور یہی وجہ تھی کہ یہ بچے جو تھے جناب زینب کبریٰ اپنے ساتھ مدینے سے لے کر چلی تھیں، اور حالانکہ جناب زینب کبریٰ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مدینے سے قافلہ روانہ ہو رہا تھا تو اس وقت جب فہرست تیار کی گئی تھی کہ جن جن کو ساتھ جانا تھا امام علی مقام کے، اس میں کچھ خواتین ایسی بھی تھیں کہ جن کا نام اس فہرست میں شامل نہیں تھا، اور اس میں جناب زینب کبریٰ بھی شامل تھیں، یعنی کہ بی بی فاطمہ صغریٰ، ان کی نانی ام سلمہ، اور بہت سی ایسے خواتین، شہزادی ام البنین، ان کے ساتھ جناب زینب کبریٰ کا نام بھی امام حسین نے شامل نہیں کیا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی۔ جب جناب زینب نے یہ سنا کہ ان کا نام شامل نہیں ہے بھائی کے ساتھ، تو ایک مرتبہ تڑپ کے اپنے بھائی کے پاس آ کر کہا کہ میرا نام کیوں شامل نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ کیا نہیں جاؤں گی سفر پہ؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے بھائی کو تنہا چھوڑ دوں، جبکہ میری ماں نے یہ وصیت کی تھی کہ زینب تم جب حسین کے ساتھ جاؤ گی، مدینہ حسین چھوڑے گا تو فاطمہ بن کر جانا، اس کی ماں بن کر جانا، بھائی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ نے مجھے اپنے ساتھ شامل نہیں کیا؟ تو آپ نے کہا، میرے مولا نے فرمایا کہ زینب اب تم عبداللہ کے نکاح میں ہو، بے شک میرا تم پر اختیار نہیں ہے، تم عبداللہ سے اجازت لے لو، اگر عبداللہ اجازت دیں تو میں تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ میری بیوی اپنے گھر تشریف لائیں، جناب عبداللہ جو اس وقت علیل تھے، بستر علالت پر تھے، آپ نے رو کر ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مدینے سے وہ سفر کر رہا ہے اور پھر اللہ جانے کے لوٹ کے آتا ہے یا نہیں، میں جانا چاہتی ہوں۔ تو یہ سن کر جناب عبداللہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہا کہ ثانیہ زہرا زار و قطار رونے لگے۔ جناب عبداللہ، بی بی نے رونے کی وجہ دریافت کی تو جناب عبداللہ نے کہا کہ ثانیہ زہرا، جب میں آپ کا ہاتھ مانگنے کے لیے امیر المومنین کے پاس، اپنے چچا کے پاس گیا تھا، تو امیر المومنین نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ عبداللہ یہ وعدہ کرو کہ جب وہ وقت آئے گا کہ میرا حسین مدینے کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا، اس وقت تم میری زینب کو نہیں روکو گے۔ بے شک۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ کو جانے نہ دوں؟ بلکہ آپ نے یہ کہا کہ زینب تم تنہا نہیں جاؤ گی، میرے یہ دونوں بچے اون اور محمد کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ یعنی فداکاری اور جانثاری کی یہ منزل دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ اپنی زوجہ کو اس عظیم مشن پر بھیج رہے ہیں بلکہ ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی بھیج رہے ہیں، اور نہ صرف بھیج رہے ہیں بلکہ یہ کہہ کر بھیج رہے ہیں کہ ان بچوں کو اون کو میری جانب سے صدقہ کر دینا اور محمد کو اپنی جانب سے صدقہ کر دینا، کیونکہ صدقہ رد بلا ہوا کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے امام پر کوئی وقت آئے اور یہ میرے بچے زندہ و سلامت رہیں، تو ان کی جانوں کا نذرانہ قربان کر دینا امام علی مقام پر۔ یہ کہہ کر اونو محمد کو آپ نے روانہ کیا ہے، اور ان کی بہادری اور شجاعت کے بھی کیا کہنے جناب اونو محمد کے۔ یہ خاندان بنو ہاشم کے بچے تھے،
بالکل کہ جب یہ جنگ کر رہے تھے تو دور بھاگ رہے تھے ساری افواج، یہ کہہ کر بھاگ رہی تھی کہ ان بچوں میں تو لگتا ہے کہ حیدر کرار کی شبیہ نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. اس طرح سے جنگ کر رہے تھے. کیوں نہ کرتے، حیدر کرار کے نواسے تھے، وہی خون تھا اس طرح سے. اور پیاس کی شدت کا یہ عالم تھا، بچوں کی پیاس بہت تھی. مگر جب 9 محرم کو ثانیہ زہرا انہیں تیار کر رہی تھیں تو یہی وصیت کر رہی تھیں کہ میرے بچوں اگر لڑتے لڑتے دریا پر پہنچ جاؤ تو یاد رکھنا کہ پانی کا قطرہ بھی تمہارے منہ میں نہ جانا پائے، اس لیے کہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے، علی اصغر پیاسا ہے. یاد رکھو کہ تمہارے آپ امام اس کو گھر کی پانی نہیں. روایات دیکھیے، اس گھر کے طریقے دیکھیے. شاید دوسرے گھروں میں یہ نہ سوچا جاتا ہوگا، لیکن یہ رسول کا گھرانہ ہے، یہ رسول کا یہ گھرانہ رحمت ہے. للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے. جناب زینب کبریٰ شاہکار ہیں، ام الوصائے بی بی فاطمہ زہرا کی بے شک. صبر کی شاہکار ہیں، مولائے کائنات کی تربیت کی شاہکار ہیں. میں آپ کی گفتگو کو سائمہ آگے بڑھاؤں گی کیونکہ صوبیہ حسن صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. صوبیہ، آپ آج 4 محرم ہے، کربلا ہے، آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ میں آج کربلا کے پیاسوں پر ایک مختصراً کلام پیش کروں گی. بے شک. پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے، ایک لاش ابھی لایا ہے، ایک لینے چلا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے. یہ حرکہ ہے وہ بھائی کا، یہ بیٹے کا لاشا، زہرا کا پسر گنج شہیدہ میں پڑا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے. منہ ڈھانپ لو اماں کے نظر آئینہ نیزے، نیزوں سے یہی اون محمد کی صدا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے. لیلا تیرے اکبر نے نہیں کھایا ہے نیزہ، یہ نیزہ دلے سبت پیامبر میں لگا ہے، پیاسے پہ عجب وقت قیامت کا پڑا ہے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان سربت عسکری، اور پروگرام ہے تشانی کربلا. 4 محرم میں کربلا والوں کی پیاس کا تذکرہ ہے، اور جب کربلا والوں کی پیاس کا تذکرہ ہو، حضرت اون محمد کا ذکر ہو، تو کیونکہ اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ سائمہ علی عابدی صاحبہ، میں ان سے معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ مختصر طور پر حضرت اون محمد کی شہادت کا ذکر کر دیجئے اور ان کی پیاس کا تذکرہ کیجئے کہ وہ کتنے پیاسے تھے کربلا میں. پیاس کا تو کربلا میں یہ عالم تھا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کربلا کی گرمی کیا شدت ہوتی ہے. اس گرمی کی کربلا کا صحرا تھا اور اس میں پیاس تھی، اور 3 روز سے پانی بند تھا امام علی مقام کے بچوں پر. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ ظلم ہے جو ہمیں تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا. امام حسین پر جو کیا گیا، جگر گوشہ محمد پر جو ظلم کیا گیا، آل محمد پہ پانی کا بند کرنا،
کہ یہ ظلم ہمیں کہیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ پانی کا یہ اس لیے یہ ظلم کیا گیا کہ یزید کی یہ کوشش تھی کہ اتنے مظالم ڈھائے جائیں، ایسے ظلم کیے جائیں کہ حسین کسی طرح بیعت کر لیں، حسین کسی طرح سرنڈر کر لیں. تو یہ آخری حد تھے ظلم کی کہ معصوم بچوں پر پانی کو بند کر دیا گیا. حسین کے خیموں سے الاتش کی صدائیں آتی رہیں مگر امام حسین جھکے نہیں، بیعت نہیں کی. اور کیوں جھکتے؟ اس لیے کہ اگر میرے مولا جھک جاتے، میرے مولا بیعت کر لیتے تو یہ فقط حسین کی بیعت نہ ہوتی بلکہ یہ آدم سے لے کر خاتم تک کے انبیاء کی بیعت ہوتی. اس لیے کہ میرے نبی تو یہ سند دے کر حسین کو چلے گئے تھے بچپن ہی میں کہ الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اب حدیث کا ایک ٹکڑا تو بہت آسانی سے سب کو سمجھ آ جاتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے. ظاہر ہے کہ ان کا خون ہے، ان کے نواسے ہیں، ان کے بیٹے ہیں. عذرو مباہلہ رسول کے بیٹے بھی حسین ہیں. تو حدیث کا ٹکڑا تو بآسانی سمجھ آ جاتا ہے. لیکن دوسرا ٹکڑا کہ میں بھی حسین سے ہوں، یہ مشکل بات ہے. اس وقت اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جب حسین بچپن کے مرحلے میں ہے اس وقت ہی سند دے دی کہ میں بھی حسین سے ہوں. یہ ٹکڑے کی وضاحت ہمیں کربلا میں ملتی ہے کہ اگر کربلا نہ ہوتی، اس وقت حسین مولا اپنی جان نہ دیتے تو نہ دین باقی ہوتا، نہ محمد رسول اللہ باقی ہوتا، نہ لا الہ الا اللہ باقی ہوتا. اسی لیے آپ پر مظالم کا وہ ستم توڑا گیا، اتنے مظالم ڈھائے گئے کہ کسی طرح امام حسین سرنڈر کر دیں. لیکن امام حسین نے اپنا سر نہیں جھکایا، پیاس کی شدت کو برداشت کیا. معصوم بچے پیاس سے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میرے مولا ڈٹے رہے. اور پیاس کا یہ عالم تھا کہ بیبیاں اتنے پیاسے بچے، اس کے باوجود بھی 9 محرم کو یہ کہہ رہی ہیں، اونو محمد سے شہزادی یہ فرما رہی ہیں، وصیت کر رہی ہیں کہ بچوں اگر دریا پر پہنچ جاؤ تو پانی کا قطرہ نہ پینا ورنہ میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. پیاس کا عالم دیکھیں اور اس پر یہ شجاعت، یہ دلیری کہ یہ پیاس اثر انداز نہیں ہو رہی تھی بچوں کی شجاعت پر جب آپ جنگ کر رہے تھے. اور یہ واحد بچے تھے جو جنگ کرتے کرتے، ایک تو غازی ابو الفضل عباس کہ جو دریا فرات پر پہنچے، اور ایک یہ اونو محمد کہ جو دریا کے فرات تک پہنچ گئے. اور جب دریا کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کے چہرے کو چھو رہی تھی اور بہتا ہوا پانی آپ دیکھتے ہوں گے تو آپ کیا تصور کرتی ہیں؟ کم سن سن ایک اونو محمد، ایک فقط 9 سال کا بچہ ہے، ایک 11 سال کا بچہ ہے. اگر عام بچہ ہوتا تو کیا نہ اس پانی کو پی لیتا، لیکن یہ حیدر کرار کا خون ہے، یہ جعفر طیار کا خون ہے کہ اس پانی کی بہتی ہوئی روانی کو دیکھا. لیکن بھائی نے بھائی سے بس اتنا کہا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا کہ ہم دریا تک پہنچ جائیں گے تو ہم سکینہ کی مشق ہی ساتھ لے آتے. اس وقت بھی اپنے پیاس کا خیال نہیں کیا بلکہ خیمے میں موجود حسین کی بیٹی کے پیاس کا خیال کیا، حسین کے بچوں کے. یہ شہزادی زینب کی تربیت ہے کہ جتنا آپ اپنے بچوں سے، اپنے بھائی سے پیار کرتی ہیں، ویسے ہی تربیت آپ نے اپنی اولاد کو دی ہے کہ آج آپ کے بچے بھی حسین کے بچوں پر جانثار کرنے کے لیے تیار ہیں. سبحان اللہ. بے شک بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے حضرت اونو محمد کی شہادت کا بھی ذکر کیا. اور حضرت اونو محمد کی جب لاشیں آئے ہیں مقتل سے خیمے میں تو جناب زینب کبریٰ اس پہ گریہ نہیں فرما رہی تھی کہ میں نے حضرت علی اکبر پہ صدقہ کر دیا ہے، میں نے اپنے بھائی پہ صدقہ کر دیا ہے. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جس وقت ان چھوٹے چھوٹے لاشوں کو لے کر آئے تو کہا کہ کہہ دے کوئی جا کر میری نادار بہن سے حیدر کے نواسوں کی برات آتی ہے رن سے. یہ کیا کربلا کا منظر رہا ہوگا، یہ کیا کربلا کی تاریخ ہے کہ 1400 برس گزر گئے لیکن آج بھی قلب انسانی کو گرما دیتی ہے کربلا والوں کی پیاس اور کربلا والوں کی شہادت. اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے. ناظرین، میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں محترمہ سائمہ علی عابدی صاحبہ کا اور محترمہ صوبیہ حسن کا جو اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف لائے اور انہوں نے اپنے طریقے سے ذکر آل محمد کو بیان فرمایا. رب العالمین بہترین جزا دینے والا ہے. اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے. احتشام کربلا کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ، لیکن جاتے جاتے میں صوبیہ حسن سے درخواست کروں گی کہ کوئی نوحہ پڑھ دیجیے ایسا کہ جس سے کربلا والوں کی پیاس اور کربلا والوں کی عظیم شہادت کا بیان ہو سکے. میری طرف سے خدا حافظ. یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو، یا فاطمہ رضا میں چھپا لو حسین کو. مقتل میں گر رہا ہے، مقتل میں گر رہا ہے
سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پدام دیکھے غریب بیٹے کو عباس کی قسم پانی اگر ملے تو پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو زینب صدا یہ دیتی ہے اے بے قرار ماں زخموں کو مل کے باندھیں گی حیدر کی بیٹیاں خیمے میں ایک بار خیمے میں ایک بار بلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو